इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलहदा था, वो सारा अरब उमड़ के आ गया था। तो ये मुख्तलिफ़ अहज़ाब थे जो लड़ने के लिए आ गए थे। तो हिज़्ब कौन सी जमात को कहते हैं, कौन सी पार्टी को कहते हैं? जो लड़ रही हो। तो एक अल्लाह की पार्टी है जो अल्लाह की राह में लड़ रही है, और एक शैतान की पार्टी है जो शैतान की राह में लड़ रही है। अल्लाह की पार्टी नूर फैलाने के लिए लड़ रही है, शैतान की पार्टी अंधेरे फैलाने के लिए और नूर को दबाने के लिए लड़ रही है। ये दो पार्टियां हैं। तो इसमें काफिर तो वाज़े हो गए कि वो शैतान की पार्टी के हैं, लेकिन मुसलमानों के अंदर भी एक ग्रोह है जो मुनाफिकीन का ग्रोह है। इसको यहाँ पे बताया गया कि ये भी दर हकीकत शैतान की पार्टी है, अगरचे कि दुनिया में शामिल, बजाय रजिस्टर में शामिल मुसलमानों की पार्टी भी है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। शुरू जहाँ से बात की वो ये कि क्या आपने देखा उन लोगों को जो दोस्ती करते हैं। अब ये देखिए, तवल्लाओ कौमन गज़बल्लाहु अलैहिम, जिनकी दोस्ती उस कौम के साथ है जिस पर अल्लाह का गज़ब है। मदीने चले अगर उसके सामने रख के कहें तो ये किन लोगों की बात हो रही है? ये मुशरिकीन मक्का की बात नहीं हो रही है, यानी जिस पर अल्लाह का गज़ब है ना, ये यहाँ पे मुशरिकीन मक्का नहीं है मराद। यहाँ सारे आप तर्जमे तफसीरें पढ़ें, यहाँ यहूद मराद हैं। अब मदीना एक ऐसी आबादी है, ऐसी बस्ती है कि जिसमें यहूद के 3 कबीले भी आबाद हैं और मुसलमान भी वहीं पे रहते हैं। तो जहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं तो बहुत सारे काम साझे होते हैं, ओस पड़ोस होता है, ताल्लुकदार होते हैं, पुराने ताल्लुक होते हैं, बुज़ुर्गों के ज़माने से ताल्लुकात चले आ रहे होते हैं। आदमी उनका ख्याल रखता है और उसकी खातिर एक दूसरे से ताल्लुक़ रखता है। अब ये एक नई जो है ना चीज़ बीच में आ गई, ईमान की बुनियाद पर कतई ताल्लुक़ करो। उन्होंने कतई ताल्लुक़ उन यहूदियों के साथ नहीं किया। मुसलमान हो गए, यहूदियों के साथ कतई ताल्लुक़ नहीं किया, जबकि वो यहूदी मुसलमानों के दुश्मन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, इसलिए उन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। लेकिन इसके बावजूद उनसे दोस्ती कायम रखी। क्या कायम रखा? दोस्ती कायम रखी। और कोई यहाँ पे और किसी कुफर का जिक्र नहीं है। जिस कुफर का जिक्र है ना, जो शय, वो ये है कि जिस कौम पर अल्लाह का गज़ब है उनके साथ इनकी दोस्ती है, और कोई बात ही नहीं है बीच में। बेशक नमाजी हूँ, बेशक रोज़ेदार हूँ, बेशक मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ते हूँ, बेशक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ते हूँ, लेकिन चूँकि इनकी दोस्ती जो है उस कौम के साथ है जिस पर अल्लाह का गज़ब है, तो अब ये है असल में इनका बुनियादी मसला। अच्छा, दोस्ती क्यों है ये आगे चल के समझ में आएगा कि दोस्ती की वजह क्या है। असल यहाँ तो ये समझ लें असल जुर्म क्या है कि दोस्ती है। अगली बात जो फरमाई वो बड़ी अहम है, माहुम मिनकुम वला मिनहुम, ना तुम में से हैं ना उनमें से हैं। बज़ाहिर अगर आप पिछली आयत का मतलब ज़हन में रखें तो ये अगली आयत तो हिस्सा तो नहीं समझ में आना चाहिए। पीछे क्या कहा? किसके दोस्त हैं? उनके दोस्त हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब है। अगले जुमले में क्या कहा? न तुम में से हैं न उनमें से हैं। तो भाई उनके साथ दोस्ती का नोयत क्या है? जिसके साथ आपकी दोस्ती होती है आप उसके में से होते हैं ना, उसके साथ आपका ताल्लुक़ है, वास्ता है। यहाँ पे ये बताया कि दोस्ती है लेकिन न उनमें से है न तुम में से हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उधर भी इनकी दोस्ती ज़ाहिरी है, मुसलमानों के मुकाबले में उनसे ताल्लुक़ है, मफादात की खातिर हैं, अपनी दुनिया के अगराज की खातिर हैं, दुनिया का मतलब निकालने के लिए हैं। वफ़ादारी उनके साथ भी नहीं है। असल में यहाँ माहुम मिनकुम वला मिनहुम का मतलब है वफ़ादार किसी के भी नहीं है। आप में से जो लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं, तबसरे वगैरह सुनते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एक मतलब समझे पूरा एक मजमून है, सब्जेक्ट है, यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। आपने कहीं ये जुमला ज़रूर, अगर अखबार आप पढ़ते हैं, यानी अखबार एक तो पढ़ना होता है ना सुर्खियों वाला, एक होता है जो आपको तज्ज़िये वगैरह तबसरे जो मज़ामीन होते हैं वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा ये, या वो जो क्या होते हैं टॉक शोज़ होते हैं उनमें भी ये बात आई होगी कि दुनिया में जितने भी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो कोई मुस्तकिल बुनियाद पर नहीं होते हैं, वो अपने अपने मफादात के ताबे होते हैं। आपने शायद इस तरह इससे मिलती जुलती बात ज़रूर सुनी होगी। यानी चाइना को हमसे मतलब होगा तो हमसे ताल्लुक़ रखेगा, मतलब नहीं होगा तो ताल्लुक़
ختم. امریکہ کو ہم سے مطلب ہوگا, تعلق رکھے گا, مطلب ختم, تعلق ختم. ہمارا جب تک کسی سے مطلب ہوگا ہمارا اس سے تعلق رہے گا, جب مطلب نکل گیا تعلق ختم. اس کو ہم کیا کہتے تھے اپنی سمجھ کے مطابق, جو ہمیں جو اخلاق سکھائے گئے, ایسے آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلب پرست, ابن الوقت, یہی کہتے تھے نا. یہ تو بڑی بری بات سمجھی جاتی تھی. اس کو کہتے تھے جی چڑھتے سورج کا پجاری, اس کو کہتے تھے یہ ابن الوقت ہے, وقت پڑنے پہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے. یہ سارے محاورے ایسے آدمی کے لیے بنے ہوئے ہیں. لیکن دنیا کے تعلقات میں گویا یہی سکہ رائج الوقت ہے. یہ وہ شے جو سب نے قبول کی ہوئی ہے, مانی ہوئی ہے. یہ علامت کس کی ہوتی ہے؟ یہ والی, یہ جو قرآن مجید بتا رہی ہے. یہ مطلب پرست آدمی کون ہوتا ہے؟ مفادات کے تابع کون ہوتا ہے؟ وہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا. تو دنیا کے جتنے بھی اس وقت تعلقات ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہوتی, کوئی مستقل بنیاد پر تعلق نہیں ہوتا ہے, مطلب کے تابع ہوتے ہیں تعلقات. یہ گویا ہمارا, یہ دیکھیں نا, اسے کہا گیا نا کہ وہ آخری جو دور ہوگا دجل و فریب کا دور ہوگا. تو گویا ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک تو وہ دجال آئے گا نا, وہ تو بعد کی بات ہے, ہر دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ بن جاتے ہیں سفارت خانے. سفارت خانہ کب بنتا ہے؟ جب دو قوموں کے درمیان ایک پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ ہوتا ہے, تبھی سفارت خانہ بنے گا نا. ہماری یعنی ان کے ہاں سفارت خانہ, ان کا سفارت خانہ ہمارے ہاں. اب یہ جو سفارت خانہ بن جاتا ہے اس کے بعد وہ سفارت خانہ کرتے کیا؟ جاسوسی شروع کر دیتے ہیں. دیکھا دھوکے بازی دیکھیے, ساری دنیا یہی کرتی ہے, ساری قومیں یہی کرتی ہیں, مسلمان بھی یہی کرتے ہیں. اچھا, اوپر معاہدہ کر لیں گے اور ادھر پیچھے گھس بیٹھیے داخل کرتے رہیں گے. یہ دوسرے بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں. تو یہاں کسی کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے. سارے مطلب پرست ہیں, یعنی سارے دھوکے باز ہیں, یعنی سارے منافق ہیں. وہ کفر شفر پیچھے چلا گیا ہے. اصل میں آج کا جو دور ہے وہ نفاق کا دور ہے, اور دھوکے بازی کا دور ہے, اور مطلب پرستی کا دور ہے, اور مفادات کا دور ہے. اپنا اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے جس سے دوستی ہے اس کی بھی جڑ کاٹو. تو اس لیے فرمایا یہ کوئی بھی مستقل بنیاد پر ان کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے. جو بھی تعلق ہے مطلب کی بنیاد پر ہے. ما ہم منکم, نہ تم میں سے ہیں, ولا منہم, نہ ان میں سے ہیں. ظاہری تعلق ان میں سے ضرور جوڑا ہوا ہے, بلکہ ظاہری مسلمانوں سے جوڑا ہوا ہے, اور یہ کہ خفیہ ان سے جوڑا ہوا ہے, لیکن حقیقت میں نہ ادھر ہیں نہ حقیقت میں ادھر ہیں. وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ حلف اٹھاتے ہیں جھوٹ پر, اور وہ یہ کام کرتے ہیں جانتے بوجھتے. اس حالت میں قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں, جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بعض اوقات انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں, میں صحیح راستے, میری بات صحیح ہے, اور بھول بھی جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی یاد کرائے, اسے یاد بھی آ جائے. تو ایک آدمی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر حقیقت کے خلاف بات کر رہا ہو, کوئی واقعہ ہوا, اسے اس واقعے کا ایک حصہ یاد رہا, دوسرا حصہ یاد نہیں رہا, اب وہ قسم کھا کے ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جو واقعے کے خلاف ہے. لیکن یہ کہ وہ جھوٹ کم از کم اپنی سمجھ کے مطابق تو نہیں جھوٹ بول رہا نا, جیسے اسے سمجھ آئی تھی اس کے مطابق اس نے وہ بات کہی ہے. ایک آدمی کو معلوم ہے سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے. جب وہ بول رہا ہے اس وقت بھی اسے پتہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں تھی, کوئی اور تھی. اس کے باوجود نہ صرف جھوٹ بولے بلکہ جھوٹ پر قسم بھی کھائے, حلف اٹھا کر جھوٹ بولے. یہ ویسے عام طور پہ جو گواہ شواہ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی آج کل بھی ہمارے بھی جو عدالتوں میں جا کے گواہیاں دیتے ہیں نا, پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس لیے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر ہی جھوٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے. سچی لکھیں تو کیس ہی نہیں بنتا. جو واقعہ جس طرح ہوا ہے نا اس طرح لکھیں تو کیس ہی نہیں بنتا. وہ جب آپ جاتے ہیں محرر صاحب کے پاس تو وہ بھی آپ سے جو بھی مطلب جو ہمدردی انہیں ہو جاتی ہے نا, وہ واسطہ قائد اعظم صاحب بیچ میں موجود ہوتے ہیں زندہ سلامت. یہاں تو ویسے وہ بھٹو زندہ ہے, اصل میں قائد اعظم صاحب زندہ ہیں, تو وہ سب سے دوستی کرا دیتے ہیں, ہر ایک تعلق بنا دیتے ہیں. تو وہ اس تعلق کی بنیاد پر پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی لکھواؤ, یہ بھی لکھواؤ, یہ بھی لکھواؤ. بندے نے سارا لکھا دیا. اب کیس تو آگے وکیل صاحب نے اسی بنیاد پہ اٹھانا ہے, تو وہ پھر آپ کو باقاعدہ رٹواتے ہیں کہ یہ بولنا ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے جو میں رٹ رہا ہوں یہ جو ہے نا یہ ہے تو جھوٹ, اور گواہی تو حلف دے کے ہی ہوتی ہے. تو ہم نے بڑے بڑے پرہیزگار, حاجی صاحب, قاضی صاحب, کیا ہے تہجد گزار صاحب,
وہ عدالت میں جا کے جھوٹ بولنا کوئی وہ اسے غلط تو نہیں سمجھتے، بلکہ خطیب صاحب بھی، جمعے کے خطیب بھی منڈ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو گویا رواج ہے نا جی عدالت میں جا کے جھوٹ بولنا. تو یہ جانتے بوجھتے بولا جا رہا ہوتا ہے یا نہیں، اور حلف اٹھا کے نہیں بولا جا رہا ہوتا ہے، بولا جا رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں، اچھے خاصے مہذب لوگ بھی بولتے ہیں. اور شاید ہی کوئی کیس ہو، کوئی جس دوست بھی کسی کیس میں گیا ہو تو اسے اس طرح کا کریکٹر سے سابقہ پیش نہ آیا ہو جنہوں نے جھوٹ بولا ہو، اور آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ بندہ حلفیہ اس طرح کا جھوٹ بھی بولے گا، لیکن بولتے ہیں. یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ہماری بھگتی ہوئی. آپ میں سے اکثر جو کبھی بھی کچہری گیا ہوگا اس نے یہ بھگتی ہوگی. لیکن اس سے آگے چلیں، تھوڑی سی اور بھی چلیں. یہ جو کسی بھی ادارے کے سپوکس پرسن ہوتے ہیں، ان کی مہارت کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں سپوکس پرسن بنایا جاتا ہے؟ وہ پوری بے شرمی سے جھوٹ بولنے میں ملکہ حاصل ہوتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کا تو خیر اور بھی کمال ہوتا ہے نا. ایک بات یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن میں قسم کھا کے جھوٹ اس امید پر بول رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت کا نہیں پتہ، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں. اب وہ جو سٹینڈرڈ ہے نا، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ آگے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی قسم کھا کے جھوٹ بول. یہ تو خیر یہ تو اپنی مثال آپ ہی ہے نا، یہ تو اسی دنیا کی پیداوار ہے، نہیں تو اس سے پہلے تو یہ کبھی دنیا نے نہیں دیکھا. سردار لوگ اس طرح کا جھوٹ تو نہیں بولتے تھے. ابو سفیان جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ہرقل کو ملا، جس دور میں ملا اس دن قریش کا کوئی اسی دوران وہاں پہ تجارتی قافلہ بھی آیا ہوا تھا. اب اس نے تحقیق کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کون ہے، ذرا پوچھ گچھ کریں. تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کوئی اگر ادھر سے وفد آئے تو میری ملاقات. انہوں نے کہا جی آئے ہوئے ہیں، ملاقات ہو گئی. تو ابو سفیان سردار ہیں، تو ان سے پوچھا. اب ظاہر ہے وہ اسے معلوم تھا آخری نبی جو آنا ہے اس کی کیا صفات ہیں، تو اس نے سوالات اس طرح مرتب کیے تاکہ دربار والوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ یہ وہی نبی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ابو سفیان سے پوچھی جا رہا ہے، وہ جواب دیے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے بعد میں جب ایمان لے آئے انہوں نے کہا کئی دفعہ مجھے خیال آیا جھوٹ بولوں، کیونکہ جو وہ پوچھ رہا ہے میں جب جواب دیتا تھا تو اس سے تو حضور کی وہ صداقت ثابت ہو رہی تھی، خود اسے بھی پتہ تھا ثابت ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ دل میں آتا تھا کہ جھوٹ بولوں، ایسے نہیں ایسے ہیں. لیکن میں یہ سوچ کے جھوٹ نہیں بول سکا، میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں کہیں گے ہمارا سردار جھوٹ بولتا ہے. اس کا مطلب ہے ان سرداروں کے اندر اتنی شرم ضرور تھی کہ وہ اپنے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے کو سمجھتے تھے کہ یہ میری توہین ہے، تذلیل ہے. لوگ سمجھیں جھوٹ بولنا بزدل آدمی کا کام ہے، گھٹیا آدمی کا کام ہے، تو ہمارا سردار اتنا گھٹیا ہے کہ جھوٹ بولے. آج کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ اصل میں تو یہی قابلیت ہے نا کہ بات کو ذرا وہ گھما لیتا ہے، ٹرن دے لیتا ہے، اپنے مطلب کی انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں. اب یہ تو قابلیت ہو گئی ہے آج کے دور میں آ کے. اور پھر اس سے اگلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہو کہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر بھی صاحب. وہ کسی نے ایک دفعہ لکھا تھا، یہ دونوں طرف ہوتا ہے لیکن جو ظاہر ہے اس نے انڈیا کے والے سے لکھا تھا کہ 65 کی جنگ میں انڈیا نے پاکستان کے اتنے جہاز گرا دیے تھے جتنے تھے ہی نہیں. روز خبروں میں آج 8 گرا دیے، آج 7 گرا دیے، آج 5 گرا دیے، آج 15 گرا دیے، تو ٹوٹل اتنے ہو گئے تھے جتنے تھے ہی نہیں. تو یہ تو خیر اس نے ان کا لکھا ہوگا، ہم نے تو اس سے بھی دگنے گرا دیے ہوں گے، کیا پتہ. تو یہ تو دونوں طرف کہانی برابر لگی ہوئی ہوتی ہے. اس سے آپ کو یہ یقین آ جانا چاہیے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے یہ یقین اس لیے دلانا پڑا کہ جو آدمی ایماندار ہو اس کے لیے یہ بات بڑی عجیب ہوتی ہے کہ بندہ جانتے بوجھتے کیسے جھوٹ بولتے ہیں. تو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگ جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اب اگلی بات یہ کہ انہیں کیا ضرورت پیش آتی ہے یہ جھوٹ بولنے کی. اب آپ سوچیں، 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک طرف یہودی ہیں دوسری طرف مسلمان ہیں. ایک بیچ میں بندہ ہے جس نے دونوں طرف تعلقات رکھنے، ادھر بھی رکھنے اور ادھر بھی رکھنے. اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ سچ پہ کھڑا ہو کے دونوں طرف تعلقات رکھ سکتا ہے؟ اس کی تو مجبوری ہے جھوٹ بولنا. چلے ہمیں برا تو لگے گا، لیکن یہ جب امریکی کہتے تھے کہ پاکستانی ڈبل گیم کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ یعنی امریکہ کا کوئی مخالف بھی تھے نا. ڈبل گیم کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ادھر بھی تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں. اور ہم سب جب یہ سنتے تھے تو ہم کیا ہوتے تھے جی؟ خوش کہ ہم تو نمبر 1 ہیں، ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو نمبر 1 وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف دھوکہ دے سکے.
تو یہ نمبر 1 اس زمانے میں بھی موجود تھے بھائی. یہ ہوتا ہے جی جب ویلیو سٹرکچر الٹ جاتا ہے، یعنی آپ کو نیکی برائی لگتی ہے اور برائی اچھائی لگتی ہے. بلکہ اس پہ مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف بکم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہو جائے گا، نہ تم نیکی کا حکم کرو گے نہ تم برائی سے روکو گے. تو صحابہ کرام اس پہ بہت حیران ہوئے. انہوں نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا واقعی ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نعم و اشد، یہ بھی ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر شدید تر ہوگا. کیف بکم، اس وقت تم کیسے ہو جاؤ گے، اذا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور اذا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، اس وقت تم کیسے ہو جاؤ گے جب برائی کو پھیلاؤ گے اور نیکی سے روکو گے. اب تو آپ سوچیں نا صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا. وہ جو پہلی بات پہ ہی پریشان تھے تو اس بات پہ تو بہت ہی پریشان ہو کہ انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے نبی ایسا واقعی ہوگا؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں ہوگا، واشد، اس سے شدید تر ہوگا. کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تم کیسے ہو جاؤ گے جب تمہیں نیکی برائی نظر آئے گی اور برائی نیکی نظر آئے گی. آج وہ آدمی بیوقوف معلوم ہوگا جو دونوں طرف سچ بول دے، میں یہ ہوں، وہ کہے گا یہ سادہ بندہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں دنیا کا، یہ کسی کام، اس کو مت بھیجنا، کسی کا کوئی ذمہ داری نہیں دینا، یہ تو جو ہے نا وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، سیکیورٹی رسک ہے، اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دینا. تو ذمہ داری کس کو دینی ہے؟ جو ڈبل گیم کرنا اچھی طرح جانتا ہو، اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہو اور اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہو. یعنی یہ معروف ہے، وہ منکر ہو گیا ہے. اب یہ شے نیکی بن گئی، یہ صلاحیت بن گئی ہے، یہ قابلیت بن گئی ہے. اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ زمانہ جس زمانے میں ہم ہیں یہ کس قسم کا زمانہ ہے اور کس قسم کے مسلمان ہیں. ڈبل گیم کرنے والے، دونوں طرف دھوکہ دینے والے، پھر اس پر خوش ہونے والے اور خوشیاں منانے والے کہ ہم نے ادھر بھی دھوکہ دیا اور ادھر بھی دھوکہ دیا. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم. اچھا یہ تو خیر دوستی ہم نے بھی، مطلب یہ آیات پوری طرح ہم پر بھی آتی ہیں خیر، لیکن یہ کہ اتری تو ان منافقوں کے بارے میں جو مدینے میں تھے. ما ہم منکم، نہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، نہ ان میں سے ہیں. وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹ پر جو ہے نا وہ حلف اٹھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ کام جانتے بوجھتے کرتے ہیں، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں کرتے. اب آ گئی جی ان کی سزا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے اللہ نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ذرا ابتدائی دور کی بات ہے جس میں شدید عذاب کا ذکر آ گیا، بعد میں اس کی تشریح بھی آئی ہے. یہ جو شدید عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، پہلی بات یہ سمجھ لیں یہ شدید عذاب کسی کی دعا سے ٹل نہیں سکتا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی. سورہ منافقون میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے کہ اے نبی، سورہ توبہ میں تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں نا. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا. اور سورہ منافقون میں ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اے نبی ان کے لیے اب برابر ہو چکا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں، بخشش چاہیں، یا آپ ان کے لیے بخشش نہ چاہیں، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. تو اب عذاباً شدیداً کا ایک مطلب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ کے نبی کی دعا بھی اب اس عذاب کو ٹالنے میں ان کی مددگار نہیں ہوگی. یہ عذاب اب ان پر آئے گا ہی آئے گا. ایسا اللہ ناراض ہو گیا ان سے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عذاباً شدید جو کہا، یہ کافروں سے زیادہ سخت ہوگا. یہ سورہ توبہ میں آیا ہے ان المنافقین فی الدرک، یا سورہ نساء میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک یہ منافقین جو ہیں یہ آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اب آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ یہ عذاباً شدیداً کیا ہے. یعنی اتنی اللہ کی ناراضگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی ان کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو جہل کتنا بڑا دشمن رسول ہے، اس سے زیادہ شدید عذاب منافق کو ہوگا جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہا ہے. اس کا عذاب اس ابو جہل سے زیادہ ہے، سخت ہے، بڑھ کر ہے.
یہ ہے عذاباً شدیداً جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک جو وہ اعمال کر رہے تھے وہ بہت برے تھے۔ یہ جو ان کے پر یہ عذاب شدید آئے گا وہ برے اعمال کی وجہ سے آئے گا جو انہوں نے کیے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اگر اس کے مقابلے میں ابو جہل کو دیکھیں تو اس کے تو سارے ہی اعمال برے ہیں۔ یہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، انہوں نے تو جو ہے نا کوئی اور نیکیاں بھی کی ہیں۔ اچھا نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ مسجد نبوی میں پڑھی ہیں، جہاں کی ایک نماز کا ثواب باقی مسجدوں کی نمازوں سے 50,000 ہے، شاید 50,000 گنا زیادہ ہیں، تو اتنی نیکیاں بھی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ جو سورہ نور میں آتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب، جو لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے جو ہے وہ سراب ہوتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، دور سے جب چمکتا ہوا ریت کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے پانی ہے، جب وہاں جاتا ہے تو لم یجد شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، تو وہاں جب آخرت میں جائیں گے تو اللہ کو پائیں گے وہ پورا پورا حساب لے لے گا۔ وہ تو جو ان کے اعمال ہیں وہ سراب ثابت ہوں گے، وہ نمازیں روزے جو بھی کیے سب سراب ثابت ہوں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو پھر جو اصل میں برے اعمال کون سے ہیں جنہوں نے ان نیکیوں کو بھی بے وزن کر دیا؟ بنیادی بات کیا ہے؟ یہ اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے وفادار نہیں ہیں۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اصل امتحان وفاداری کا ہے، آپ اللہ کے رسول کے وفادار ہیں یا نہیں۔ اچھا بات سمجھ میں بھی آتی ہے، دیکھیں آپ فوج میں جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ پریڈ ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، جو بھی ٹاسکنگ ہے اس پر آپ نے کمٹمنٹ کے ساتھ اسے پوری طرح ادا کرنا ہے، یہ سارے کام اچھے کریں، پریڈ بہترین کریں، سلوٹ خوب ماریں اور سر ہی کرتے رہیں، سب کچھ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اور لیکن ایک دن پتہ چلے کہ آپ ملے ہوئے انڈیا والوں کے ساتھ ہیں تو یہ ساری پریڈیں شریڈیں آپ کی صفر ہو جائیں گی یا نہیں؟ پھانسی دیں گے آپ کو یا نہیں دیں گے؟ یہ وفاداری تو باقی ساری چیزیں تو فضول ہو گئی اگر آپ کی وفاداری کسی اور کے ساتھ ہے۔ ادھر ایک مثال جو ہے نا اور بھی بڑی اچھی ہے جو آپ اگر سمجھیں اسے، تو پنجاب میں چودھری ہوتے ہیں، چودھریوں کے مزارے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں کہیں۔ اب فرض کریں ایک مزارے ہے، وہ کام کاج کا اتنا اچھا نہیں ہے، اچھی طرح نہ جو ہے نا وہ کھیت کو سیراب کرتا ہے، نہ اس کی فصل زیادہ ہوتی ہے، بس بے ڈھنگا سا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ چودھری اس سے ناراض بھی ہو، گالی گلوچ بھی کرتا ہو، کبھی تھوڑی بہت جو ہے نا اس کی چنڈ پریڈ جسے ہم کہتے ہیں، کوئی تھپڑ چھپڑ بھی مار دے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ رہے گا تو صحیح نا، اپنے مزارے کی حیثیت اس کی برقرار ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا مزارے ہے، وہ کام بہت اچھا کرتا ہے، اس نے کھیت بھی بہت اچھا سینچا ہے، سب کچھ بہت بہترین ہے، لیکن ایک دن چودھری صاحب کو پتہ چلا یار یہ دوسرے پنڈ کے جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے گھر کو آگ لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی؟ اس کو صرف گالی گلوچ کا مسئلہ ہے، اس کی تو جان کو خطرہ ہو، اس کی تو وہ سارے گھر والوں کو نکال باہر کر دیا جائے گا، یا وہ جو جیسے آج کل آپ ویڈیوز وغیرہ آ جاتی ہیں پریڈ جو کراتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری جو ہیں وہ کام چوری برداشت کر سکتا ہے، چودھری جو ہے نا وہ کوئی اور نیگلیجنسی قسم کی کوئی چیز وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر وفاداری کسی اور کے ساتھ ظاہر ہو گئی یہ چیز چودھری نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اب آپ سوچیں اللہ رب العزت وہ یہ بات کیسے برداشت کرے گا کہ نام لیوا تو انسان اللہ کا ہو، وفادار کسی اور کا ہو؟ یہ ہے اصل جرم، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ تو یہ ہے وہ، اس کے نتیجے میں پھر وہ اعمال جن کو وہ برے جن کو کہا جا رہا ہے وہ اعمال کیا ہیں؟ جان بچانا، مال بچانا، تعلقات بچانا، یہ جس کو ہم بڑی سمجھداری کہتے ہیں، بڑی چالاکی کہتے ہیں، بڑی معاملہ فہمی کہتے ہیں یار اس نے دونوں پاسے رکھ لیے، کیا دونوں پاسے رکھ لیے، سانپ بھی مر گیا اور کیا جی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، یہ کام بڑے سیانے لوگوں کا ہے، اس لیے دنیا یہ سمجھتی ہے بڑا کام ہے جی، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے یہ بڑی بیوقوفی والی بات ہے، یہ بڑا برا کام ہے جو تم نے کیا ہے، یہ جو دونوں سائڈیں، ایک حق پر ہے دوسرا باطل پر ہے، تم نے دونوں سائڈیں بچا کے رکھی ہوئی ہیں،
دنیا کے اعتبار سے سیانے لوگوں کا کام ہے، بڑے سمجھدار لوگوں کا کام ہے، بڑے ڈپلومیٹ لوگوں کا کام ہے، بلکہ ڈپلومیسی کے فن میں کمال رکھنے والے لوگوں کا کام ہے کہ دو لڑنے والوں کے ساتھ آپ نے ڈبل گیم کر لی، واہ جی واہ کیا بات ہے، آپ تو نمبر 1 ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، ایمان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اترانے کا کام نہیں ہے، یہ فخر کرنے کا کام نہیں ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پڑی کہ دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت سیانے لوگ ہیں، تو فرمایا نہیں، یہ بہت بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر دی ہے، بہت برے اعمال ہیں جو یہ کرتے رہے، یہ چالاکیاں، یہ عیاریاں، یہ مکاریاں، یہ بہت برے اعمال ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو مکار شخص ہوتا ہے نا، کننگ جسے ہم کہتے ہیں، جو یہ دھوکے باز اور چکر دینے والا، اور اس میں وہ اصل میں اسی سے ہم مکری کا لفظ بھی، مکر کرنے والا جو ہے نا، ہمارے ہاں مکر کا ایک خاص معنی ہے، وہ جو بندہ کسی کو جو ہے نا، کسی نے جن بوت ڈال لیا تو کہتے ہیں جی مکر کر رہا ہے، اس معنی میں۔ اصل میں مکر کرنا تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا، کوئی لطیف طریقے سے کسی کو جو ہے نا اس کا منصوبہ پلٹ دینا۔ تو یہ جو مکر ہیں، یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ دنیا کے اعتبار سے اس چیز کو کتنا اہم سمجھا جاتا ہے، بڑے یعنی انتہائی ذہین آدمی کا کام ہوگا جو اس طرح سے اپنا مطلب نکال لے، سازش سے یا اس دھوکہ دے کے یا کسی کو چکر دے کے۔ یہ تو بہت بڑے آدمی یعنی سمجھدار آدمی کا کام ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ یہ کیوں کہا کہ جنت کی خوشبو تو بہت دور تک جائے گی، یہ اس سے زیادہ دور کے فاصلے سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جنت کے آس پاس بھی نہیں پھٹکنے دیا جائے گا اس کو۔ تو یہ چیزیں اللہ کو، یہ اس طرح کی مطلب مخلوق ساری اللہ کی ہے نا، جن کو آپ چکر دے رہے ہیں، سادے آپ بندے کو دے رہے ہیں۔ تو جیسے ماں باپ کے بیٹے ان کے لیے سب یکساں ہیں، اور اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ دے تو ماں باپ اسے برداشت کریں گے؟ تو یہ تو الخلق عیال اللہ، یہ سارا اللہ کا کنبہ ہے نا، اور جس کو اللہ نے سادہ بنایا اس کو آپ دھوکہ دیتے ہو، تو پھر اس کے بعد امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلا کرے گا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو، ایمان قسمیں، ان کو اپنا بنا لیا۔ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، آپ کو پتہ ہے نا وہ جو تلوار ہوتی ہے، اب تو خیر وہ ڈرامے شراموں میں آپ نے دیکھ لی ہوگی، وہ جو جس پر آپ تلوار کا وار روکتے ہیں وہ ڈھال ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسری میں ڈھال ہے، اپنی تلوار دوسرے پر وار کرنا ہے اپنی تلوار سے، اور اس کا وار جو ہے ڈھال پر روکنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ڈھال کا لفظ آیا، قسم کے لیے ڈھال کا لفظ آیا، تو یہ کیوں آیا؟ فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، تو رکتے ہیں یا روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو صدہ یا سدو ہے، اس کے معنی رکنا بھی ہے اور اس کے معنی روکنا بھی ہے، یعنی اس ایک ہی لفظ کے اندر دونوں شامل ہیں۔ اچھا، ربط یہ ہوتا ہے جو خود رکے وہ دوسرے کو کیوں نہیں روکے گا؟ جس نے جانا ہو کہیں کسی جگہ، وہ اپنے دوست سے بھی کہے گا یار میرا پروگرام ہے ناران جانے کا، تم نہیں چلتے؟ اور جس نے نہ جانا ہو تو وہ دوسرے سے بھی کہے گا یار نہیں، وہ تو آج کل موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے، یہ نقصان ہے وہ نقصان ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو جو خود رکے وہ دوسرے کو بھی روکتا ہے، تو اس لیے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، فصدو رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے۔ اب یہاں یہ مطلب ہوا کہ اللہ کی راہ اس سے کوئی علاوہ چیز ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے ہٹ کر ہے کوئی اللہ کی راہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کی راہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے سے روک، اصل میں اللہ کی راہ سے رکتے ہیں، مطلب اللہ کی راہ سے لڑنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان کی بازیاں کھیلنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں نقصان اٹھانے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، اپنا مال بچاتے ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں کہی، اپنی جان بچاتے ہیں اپنا مال بچاتے ہیں، ابھی آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ وہ بات کھل جائے گی اس کو۔ چونکہ اب آپ اگر لڑنے جائیں گے تو جان جانے کا خطرہ ہے یا نہیں، اور مال کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ اس میں تو آپ نے مال یعنی کوئی اونٹ لے کے جانا پڑے گا، بلکہ آپ کو چندہ دینا پڑے گا، کیونکہ آپ تو امیر آدمی ہیں،
تو جب حضرت ابو بکر اپنے گھر میں جھاڑو دے کے آ جائیں گے، جب حضرت عمر اپنا آدھا لے کے آ جائیں گے، تو کچھ تو آپ کو بھی مطلب مکھی کا پر جو ہے دینا ہی پڑے گا، کیا کریں گے؟ تو نہیں دینا تو پھر آپ بھاگ جائیں گے، گھومیں گے، کہیں بہانہ بنائیں گے، آگے پیچھے ہوں گے، خود بھی جانے سے بچیں گے، گئے تو باقیوں کو لے کے واپس آئیں گے، جیسے احد سے 300 لے کے عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا تھا، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پہ سامنے نہیں آتے تھے، پیچھے پیچھے رہتے تھے، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ اچھا، اب یہ قسمیں کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ادھر تعلق برقرار رکھنا ہے نا، اگر ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیں تو تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنے کے لیے جھوٹا بہانہ بنانا پڑتا ہے، میں نہیں چل سکتا۔ آپ کیوں نہیں چل سکتے؟ میری بیوی بیمار ہے۔ میں نہیں چل سکتا۔ آپ کیوں نہیں چل سکتے؟ حضور میرے پیٹ میں درد ہے۔ وہ جتنے کام کلاس میں ہوتے تھے نا، ہوم ورک جو کر کے نہ آئے، یا جو پچھلے دن نہ آئے اسکول میں، تو اگلے دن جب آتا تھا تو کیا کمیر گاس ہے کوئی کام پہ ہی گاس آ۔ تو اسی طرح وہ کام ہو نہ ہو، کوئی نہ کوئی تو جھوٹ مار کے جان بچانی ہے نا۔ بس یہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے جاتے نہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے آئے کیوں نہیں تھے تو بہانہ بناتے ہیں جھوٹا، اور اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے کھاتے ہیں قسم۔ ایک دفعہ کا ہو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، جب آئے روز کا یہ معاملہ ہو تو پھر اعتبار اپنا قائم کرنے کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے۔ تو وہ قسمیں کھاتے ہیں، اب وہ قسم بن گئی ڈھال۔ اگر سچ بولیں تو یہ پکڑے جائیں، سزا دی جائے، اور کہ کیوں نہیں گئے تھے، اور جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سزا سے بچا لیتے ہیں۔ یہ اگر آپ غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہوا نا، سورہ توبہ میں اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو غزوات ہیں، ویسے تو ہر غزوہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا امتحان ہے، لیکن غزوہ تبوک بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ سب سے طویل سفر ہے، یعنی اتنا دور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں لڑی جتنا دور یہ تبوک کا سفر تھا۔ یہ تو سمجھے شام گئے نا، کچھ 700 میل کے قریب یہ سفر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت بھی بہت لگا ہے، 3-4 مہینے لگے ہیں آنے جانے میں۔ تیسرا یہ ہے کہ لڑائی کس سے ہے؟ یہ کوئی آپس کی یعنی قریش سے یا یہودیوں سے یا اس طرح کی لڑائی نہیں ہے، اس وقت کی سپر پاور سے لڑائی ہے، سلطنت روما سے، ہرکل سے۔ اور اس سے پہلے یہ ایک غزوہ موتا میں آمنا سامنا ہو چکا تھا، 2 لاکھ کی فوج تھی۔ عام لوگوں نے لکھا ہے 1 لاکھ، بعض نے 2 لاکھ بھی لکھا ہے۔ تو یعنی اور آپ کتنی لے کے جا رہے تھے؟ 30,000۔ اور وہ جو 2 لاکھ تھی وہ ویسے وہاں پہ یعنی گشت پہ آئی ہوئی تھی، تو آمنا سامنا ہو گیا۔ تو اب اگر باقاعدہ وہ فوج کشی آمنا سامنا ہوگا تو آپ سوچیں کہ ہرکل کتنی بڑی تعداد لے کے آئے گا۔ یہ وہ موقع، اچھا گرمی تھی بہت شدید، اور عرب کی گرمی کا اندازہ لگا لیں، جو اس سال حج کرنے گئے ان سے ذرا پوچھ لیجئے گا کہ وہاں گرمی ہوتی کیسی ہے۔ اور قحط بھی عالم تھا، اور کھجوروں کی فصل پک چکی تھی لیکن ابھی اتاری نہیں جا سکتی تھی، اگر جاتے تو وہ پیچھے ضائع ہو جاتی ساری فصل، یعنی بہت سارے مسائل جمع ہو گئے تھے اس میں۔ اور اوپر سے حکم یہ آیا کہ سب کے سب نے نکلنا ہے، یہ اسے کہتے ہیں نفیر عام۔ نفری ہوتا ہے نا، نفری، اور عام کا مطلب ہے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کی سب نفری نکلے گی، سب چلیں گے۔ غزوہ بدر میں کوئی ایسی جو ہے نا نفیر عام نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا میں چلتا ہوں، بس جو آ گیا ساتھ وہ چلے گئے۔ اسی طرح جو ہے نا احزاب کا معاملہ بھی ہے، احد کا معاملہ بھی ہے، 300 واپس آ گیا، ان کو کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کیوں واپس آئے تھے۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے، جو عمرہ کرنے آئے تھے، تو حضور نے کہا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، جس نے چلنا ہے چلے۔ تو کوئی کسی کی پوچھ گچھ نہیں تھی کہ بھائی تم جو ہے نا وہ چلو، لازمی چلو۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر ہر آدمی نے جانا ہے، اور جس نے نہیں جانا اس نے اجازت لینی ہے۔ اس میں منافقین آ کے جھوٹے بہانے بناتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تھے۔ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی آپ کو عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یعنی حضور کو پتہ تھا جھوٹا بہانہ بنا رہے ہیں، پھر بھی جب وہ جھوٹی بات آ کے کہہ کے اجازت لیتے تھے، حضور اجازت دے دیتے تھے۔ تو اللہ نے حضور سے فرمایا کہ آپ نے کیوں اجازت دی؟ نہ دیتے، یعنی ان کا جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضور کتنے بامروت تھے، یعنی وہ قریدتے نہیں تھے، جرا نہیں کرتے تھے۔ جس نے آگے بہانہ بنایا، ٹھیک ہے بھائی تم نہیں چلنا چاہتے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے بے شک نہ چلو۔ اس کے بعد جب آپ کچھ لوگوں نے اجازت بھی نہیں لی اور آئے بھی، مطلب نہ اجازت لی نہ گئے،
تو واپسی پر پھر آپ کو حکم ہوا کہ ان کا بھی پتہ کریں۔ اس میں کچھ مخلص مومن ایمان والے بھی تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے، یعنی ایک تو منافقین تھے جن سے جب آ کے پوچھا گیا انہوں نے جھوٹے اتخذوا ایمانہم جنتاً، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا آپ بچا لیا۔ جو سچے تھے ان میں سے 3 آدمی جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا کہ اگر نبی کھولے، مسجد نبوی کے ستون، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کھولیں گے تو ہم ادھر ہی مریں گے۔ حضور کے آنے سے پہلے ہی یہ کام کر لیا۔ ان کے بارے میں آ گیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، نبی ان سے، یعنی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچی بات کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے لیے اجازت ہو گئی۔ 3 لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا بھی نہیں۔ ان میں حضرت کعب بھی تھے، ان 2 ان کے ساتھی تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت کعب نے بتایا کہ اے نبی، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں خوشحال بھی تھا، میرے پاس وسائل بھی تھے، میرا ارادہ بھی تھا، اور میرے پاس ایک تیز رفتار سواری بھی تھی۔ میں نے بس یہ سوچا کہ میں کل پہنچ جاؤں گا، پرسوں پہنچ جاؤں گا، آج گھر رہ لوں، پیچھے سے جا کے لے لوں گا، لیکن یہ کہ پھر ایک دن مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں جتنا بھی تیز رفتار سفر کروں میں آپ کو جا کے نہیں پہنچ سکتا، دیر ہو گئی، تو اس وجہ سے میں بس سستی اور قائلی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکا، میرا کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ 2 لوگ اور بھی تھے جنہوں نے انہی کی طرح جو ہے نا سچ بتا دیا۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کوئی شخص ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا اور بات چیت نہیں کرے گا۔ 40 دن، یعنی وہ کسی کو سلام بھی دیتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام دیتے تھے کوئی جواب نہیں۔ 40 دن ان پر ایسے گزرے۔ تو وہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ باقی تو اپنے گھر میں پڑھ کے لیٹے رہے نا، وہ کسی کو فیس ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں میں ذرا تھوڑی جرت والا تھا، میں جاتا تھا، مسجد بھی جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کرتا تھا، وہ چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے۔ تو مجھے بس ایک فکر تھی کہ اس دوران اگر میں مر گیا تو پتہ نہیں مسلمان میرا جنازہ بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ 40 دن گزر گئے۔ 40 دنوں کے بعد پھر ایک اور حکم آیا کہ ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کے چلی جائیں، اپنے میکے چلی جائیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کے لیے زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ خود کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ خیال آتا تھا پہاڑ پر چڑھ کے اپنے آپ کو گرا لوں، خودکشی کر لوں۔ 50ویں دن پھر ان کو خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی۔ اب جس نے سچ بولا وہی اس رگڑے میں آیا، جس نے جھوٹ بولا اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ گھر آرام فرماؤ۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی جنہ کا مطلب کیا ہوا؟ اگر سچ بولیں گے تو پھر گرفت ہوگی، پھر پکڑ ہوگی، پھر جو ہے نا آپ کو سزا ملے گی، اور جھوٹ بولیں گے تو ڈھال بن جائے گا، جھوٹ ڈھال بن جائے، قسم ڈھال بن جائے گی۔ تو فرمایا اتخذوا ایمانہم، یہ ایک موقع ہی نہیں ہے، ہر موقع پر انہوں نے اپنی ایمان کو، اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ سے رکے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے کہ انہوں نے بڑی چلاکی، بڑی سمجھداری کہ جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی راہ سے رکنے کا ایک طریقہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ یہ فائدے کا سودا نہیں تھا، یہ گھاٹے کا سودا تھا۔ اللہ کی راہ سے رک گئے، ان کا رستہ جو ہے وہ مر گیا کہیں، یعنی وہ اپنا رستہ کھوٹا کر بیٹھے۔ اپنی طرف سے انہوں نے بڑی چلاکی کی، لیکن وہ جس صراط مستقیم پر چلنا تھا اس صراط مستقیم سے ڈائیورٹ ہو گئے۔ اس صراط مستقیم، ان کی پٹری سے، ٹرین جو ہے پٹری سے اتر گئی۔ وہ اپنی طرف سے چلاکی سمجھتے رہے، وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، راہ ان کی وہ گم ہو گئی، اب رستے سے اتر گئے۔ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آج بھی ہم ان کا ذکر جب کر رہے ہیں تو رسوائی ہے، اور یہ کہ آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اس رسوائی کا نقشہ ہے جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ پل صراط پر ان کی چھانٹی، دیکھیں کافروں کی چھانٹی تو پہلے ہو گئی، ان کی چھانٹی آ کے پل صراط پر ہوگی۔ یہ یہاں تک کس امید پر آئیں گے؟ پل صراط تک کس امید پر آئیں گے؟ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہاں پہ آ کے اچانک وہ اندھیرا چھا جائے گا، آگے وہ بڑھے گا جس کے پاس 2 روشنیاں ہوں گی، ایک ایمان کی روشنی، ایک عمل کی روشنی۔ ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، گپ اندھیرا ہے۔ اور وہ جو روایات میں آتا ہے کہ جی بال سے باریک وہ ہوگا پل، اور دھار سے زیادہ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔
اب وہاں اس پر سے کیسے گزریں، کیسے گزریں اس پر سے؟ گریں گے. اور جیسے سورہ حدید میں آیا کہ وہ درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی، اندر جو اللہ کی رحمت اور باہر اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا. اب جب یہ ہوگا تو یہ حیران ہو جائیں گے، کیوں یہاں سے بندہ چلے اس امید پر کہ مجھے جو ہے نا یہ نعمت ملنے والی ہے، وہاں جا کے اچانک پتہ چلے کہ نہیں میں تو محروم ہو گیا، تو یہ تو زیادہ ڈپریشن کا باعث ہوتا ہے. دیکھیں نا کتنے بچے اچھے نمبر لیتے ہیں، انہیں اپنی وسائل کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی وہ سوچتے ہیں. کوئی بچہ ہو جس کو کوئی امید دے دے کہ میں تمہیں انگلینڈ لے کے جاؤں گا، میں تمہیں یورپ میں تعلیم دلاؤں گا، اب وہ اس سطح پہ سوچنا شروع ہو گیا، اور اچانک ایک دن پتہ چلے کہ وہ بندہ کوئی کچھ بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہوں گے نا. جس کو کوئی توقع ہی نہیں تھی وہ تو خیر مینج کر لے گا، لیکن جس کی توقع آسمان پر چلی گئی اور اس کے بعد اچانک پتہ چلا کہ زمین پہ اترنا ہے، یہ پاگل ہوگا. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں توقع ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. کافروں کو تو توقع ہی نہیں نا، وہ تو گئے نا، وہ تو مایوس، جیسے ابلیس مایوس تو ایسے وہ بھی مایوس. ان کو توقع ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اچانک بیچ میں دیوار آ جائے گی کہ تم نہیں جا سکتے. جب یہ دیوار آئے گی تو اب وہ پوچھیں گے ان سے جو آگے جا رہے ہیں، الم نکم معکم، یہ کیا ہو گیا یار، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں خود ڈالا، تم گو میں پڑے، تم شک میں پڑے، اور تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا. اب آپ یہ دیکھیے، یہ فتنے میں پڑے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے. فتنے میں پڑے یعنی مال و اولاد میں پڑے، فتنے میں پڑے یعنی کاروبار میں پڑے، فتنے میں پڑے یعنی دنیا کا جو بھی دھندا ہے اس میں پڑے. اس میں پڑھ کر اللہ کی جو مطالبے ہیں، دین کے جو تقاضے ہیں، انہیں پس پوچھ ڈال دیا. میں مجبور، میرے اور کام ہیں، میرا یہ ہے، میری دکانداری کا کیا بنے گا، میری جو رشتہ داری کا کیا بنے گا، میرے فلانے جو تعلق ہے اس کا کیا بنے گا، تعلقات مجروح ہو جائیں گے، میری نوکری چلی جائے گی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو فتنے میں پڑ گیا نا بندہ، یہ فتنہ ہے. اچھا جب فتنے میں پڑ گیا، ڈبل مائنڈڈ ہو گیا، ایک طرف اللہ کی محبت، دوسری طرف یہ محبتیں، اب ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ تربص ہے، متربص ہونا. تو پہلی بات کیا تھی؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم نے خود فتنے میں ڈالا. دوسرا کیا ہوا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، تو تم تربص کا شکار ہو گئے، ادھر جائیں یا ادھر جائیں. اور یہ زیادہ عرصہ نہیں چلتا. وَارْتَبْتُمْ، اب تم شک میں پڑ گئے. کس کے بارے میں شک ہوگا؟ دنیا کے بارے میں شک تو نہیں ہوتا، وہ تو نقد ہے. دنیا کے بارے میں تو شک نہیں ہوتا، وہ نقد ہے. شک ہوتا ہے ہمیشہ آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں. اور بندہ پھر الاؤنس لے لیتا ہے کہ نہیں اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس طرح بخشش ہو جائے گی. آخر یہ کام تو اچھا کرتا ہوں نا، یہ والی مجبوریاں ہیں میری، یہ نہیں کر سکتا لیکن یہ تو کرتا ہوں نا. اب یہ ہے شک میں پڑ گیا، گویا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پڑ گیا، حساب کتاب کے بارے میں شک پڑ گیا. وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکہ دیا. کیونکہ وہ جو 19 کو 20 بنانے کی چکر ہے نا، اس میں پڑھ کے تم دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکے. اور 19 سے 20 بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ وہی تعلقات بڑھانا، وہی اپنا کاروبار کو وسعت دینا، وہی اپنے مال و اسباب میں اضافہ کرنا، یہی کو 19 سے 20 بنانا ہے نا. اس میں پڑ گئے تم، ادھر سے تم نے منہ موڑ لیا. تو لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اب وہ بات یہاں پہ کھل گئی کہ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. مطلب کیا ہوا؟ یہ جو مقابلہ تھا یہ اللہ اور ان کے مال اور اولاد کے درمیان تھا. چوائس تھی ان کے پاس، اللہ کی طرف مڑیں یا مال و اولاد کی طرف مڑیں. ایک طرف انہیں پیٹھ کرنی تھی. جیسے وہ حالات سازگار ہوں تو کاروبار بھی چلتا رہتا ہے، دین بھی چلتا رہتا ہے.
یہ کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی غزوہ بدر ہو گیا، کوئی غزوہ احد ہو گیا، وہ یہ موقع ہوتا ہے ڈیسائسو، اب فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اب تو جان بھی ہتھیلی پہ لے کے جانا ہوتا ہے، یہاں پتہ چلے گا کون یو ٹرن لیتا ہے۔ ایک ذہن میں مثال آ رہی تھی کہ دیکھیں نا، مکے میں جب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ استقبال قبلتین فرمایا کرتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کے جنوب کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، سامنے کیا ہے جی؟ خانہ کعبہ ہے، اور اسی کے پیچھے کیا ہے؟ بیت المقدس ہے، ایک ہی وقت میں دونوں قبلے سامنے ہوتے تھے۔ جب آپ مکے سے مدینہ تشریف لے آئے تو اب اگر ایک کی طرف رخ کریں گے تو دوسرے کی طرف لازماً پیٹھ ہوگی، تو آپ نے فیصلہ فرمایا جو آپ کا پسندیدہ قبلہ تھا اس کی طرف آپ نے پیٹھ کی، اور جو پہلے سے چلا آ رہا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا جو قبلہ تھا اس کی طرف آپ نے رخ کیا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب تک دنیا اور دین ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو ہم جنوب کی طرف نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کے پر راضی ہوتے ہیں، جب ایک کی طرف پیٹھ پھیرنی پڑ جائے تو کس کی طرف پیٹھ پھیرتے ہیں؟ دین کی طرف پھیرتے ہیں یا اللہ کی طرف پھیرتے ہیں؟ اکثر، بلکہ اکثر کیا، یہ تو اکثر بھی شرافت کی بات ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو تو نہیں چھوڑتے ہاتھ سے، اللہ سے پیٹھ موڑ، اللہ کی طرف پیٹھ کر لیتے ہیں، دین کی طرف پیٹھ کر لیتے ہیں، قرآن کی طرف پیٹھ کر لیتے ہیں، کیونکہ پہلے پاگ پھر ناک پھر اللہ تو پھر رسول، تو پہلے مطلب، پہلے مفاد، پہلے کاروبار، پہلے مال، پہلے اولاد، پہلے تعلقات، پھر اللہ تو پھر رسول۔ یہ ہے نفاق کی بنیاد۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مجھ سے پیٹھ پھیر کر جن چیزوں کی طرف مڑے تھے وہ چیزیں آخرت میں جب میرے سامنے پیش ہو گئے تو تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ میرا خیال ہے آج ہم اسی پہ اکتفا کریں گے۔ دو آیتیں جو اگلی میں نے تلاوت کی تھیں وہ چونکہ خود ایک بہت مکمل مضمون ہے، وہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ لیں گے، اور لیکن یہ کہ اس میں ایک چیز میں بتا دوں، یہ جو نفاق ہے جیسے میں نے بتایا کہ کتنی شدید، یعنی اس کی تباہ کن اثرات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ایسے شخص پر غیر مؤثر ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنی عظیم گناہ ہے یہ۔ اس کے بارے میں ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمائی ہے، اور وہ بہت اہم ہے، اور وہ بات یہ فرمائی ہے کہ ما اخافہ الا مومن، اس نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ نفاق سے ڈرتا رہتا ہے، اور جو منافق ہے وہ اس سے مامون ہوتا ہے، وہ اسے کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا، بے فکر، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں منافق ہو سکتا ہوں۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ اندیشہ ہو کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ بلکہ یہ واقعات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہیں کسی وقت کوئی ان پر کیفیت طاری ہو گئی اور وہ کہہ رہے تھے کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ خود کہہ رہے تھے، خود نکل گئے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حنظلہ کیا ہوا؟ تو کہا اس طرح ہے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب میں گھر آ جاتا ہوں تو میری کیفیت اور ہو جاتی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں سمجھایا، جو بھی ان کے جذبات کی شدت تھی تو خود سمجھانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ فرمایا کہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو کیوں نہ چل کے ہم حضور سے پوچھیں۔ تو جب دونوں گئے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسئلہ رکھا حضور کے سامنے، تو حضور نے فرمایا حنظلہ یہ تو عین ایمان ہے، کہ یہ جو تمہیں خوف ہے، جو تمہیں ڈر ہے، جو تمہیں خدشہ ہے، یہ جو تمہیں جو اپنے اتنی حساسیت ہے، یہی تو ایمان ہے۔ باقی جو کیفیت تمہاری میری محفل میں بیٹھ کے ہوتی ہے وہی کیفیت اگر دائمی ہو جائے، مستقل ہو جائے، وہی کیفیت تمہاری ہو جائے، تو پھر تو فرشتے آ کے تمہارے بستروں میں تم پہ مصافحہ کریں۔ یہ بستر میں مصافحہ کرنے کا مطلب سمجھے، میں بستر سے نکل کے ہو سکتا ہے بندے کو ابھی غسل کی حاجت ہو، لیکن اس وقت بھی اللہ کی نظر میں تم اتنے پاک صاف ہوگے، دل اتنا پاک ہوگا کہ فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں گے، اگر وہ کیفیت دائمی ہو جائے جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یعنی ایسے لوگ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ تم پکے مومن ہو، ان کو بھی یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ ایسے ہی شدت احساس کی ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اصل میں اسی سے بہت سے لوگوں نے پھر دھوکہ بھی کھایا کہ وہ تو خود یہ کہتے تھے۔ تو مطلب اس طرح کا لوگوں میں اب بیوقوف آدمی سنے اسے نہ سمجھ آئے تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ تو احساس کی شدت کا مسئلہ ہے۔ یہ غزوہ تبوک سے جب واپسی ہو رہی تھی نا، اس موقع پہ کچھ منافقین نے چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ آپ کے ساتھ جو حفاظتی دستہ تھا اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جگہ بہت تنگ تھی، ایک آدھ آدمی ساتھ تھا، تو حضرت حذیفہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کر کے حملہ کیا تھا، اور کوئی ساتھ نہیں تھا۔ لیکن حضرت حذیفہ نے اکیلے مار مار کر ان کو بھگا دیا۔ انہوں نے ڈانٹے وغیرہ باندھے ہوئے تھے، یعنی وہ نقاب اوڑے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنے خوش ہوئے کہ انہیں سارے منافقین کے نام بتا دیے۔ اچھا بتا دیے، اس کے بعد ساتھ یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ بھئی یہ تو راز افشا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ نے انہیں منع بھی کر دیا کہ یہ بتانا کسی کو بھی نہیں، تو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی، دیکھیے نا جیسے حضرت حنظلہ کی مثال ہے، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں یہ کیفیت میری بھی ہے تو ہمیں چلنا چاہیے، دونوں کو چل کے پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح کی کیفیت حضرت عمر پر بھی طاری ہو گئی یا ہوتی بھی ہوگی، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ اس کا خوف کون محسوس کرے گا؟ نفاق کا، ایمان والا محسوس کرے گا، تو جو جتنے ایمان والا ہوگا اسے اتنا ہی خطرہ محسوس ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے رہتے تھے کہ ان لوگوں میں میرا نام تو نہیں تھا۔ لیکن جو چیز مطلب ناقابل جو بیان چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ جب آپ کو وہ زخم ہوا نا، وہ جو حملہ کیا جس نے نماز کے دوران، اور اس کے بعد جب طبیب نے بتا دیا کہ اب نہیں بچیں گے، دودھ پیا تو وہ نکل گیا زخم سے، تو طبیب نے بتا دیا کہ اب نہیں بچیں گے، امیر المومنین آپ کا آخری وقت آ گیا۔ تو ایک طرف تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ قبر ہو جائے، یہ ایک طرف، یہ وہ علیحدہ پڑھنے کی چیز ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بلایا، اور اسے جب اجازت ہو گئی تو ان سے کہا کہ حذیفہ کو بلاؤ۔ حذیفہ سے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں تھا۔ جب حضرت حذیفہ چلے گئے تو پھر بیٹے سے کہا کہ دیکھو جب میرا جنازہ پڑھا جائے تو خیال رکھنا کہ حذیفہ جنازہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اور اگر اس نے جنازہ نہ پڑھا تو مجھے وہاں نہیں دفن کرنا۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے اس چیز سے اتنا خطرہ ہوگا، اور جس کو نہیں ہوگا وہ بے فکر۔ منافق ہم کیوں؟ منافق تو عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہ ہے اصل میں نفاق ہے، یہ مطلب کون ہے کہ جس کو دنیا سے محبت نہیں ہے؟ کون ہے کہ جس کو اپنے کاروبار سے محبت نہیں ہے؟ کون ہے کہ جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ یہی تو بنیاد بنتی ہے نفاق کی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ہر وقت یہ خطرہ محسوس کرے گا کہ کہیں مجھے یہ بیماری لگ نہ جائے۔ یہ کس کی دوا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ایمان نصیب کر دیا ہے، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دیا ہے، تو سیدھا کرنے کے بعد انہیں ٹیڑھا نہ کر دینا، انہیں کج نہ کر دینا، انہیں پھر جو ہے نا ان کے اندر کجی نہ پیدا کر دینا۔ کیوں کیسے پیدا ہوتی ہے کجی؟ جو دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے نا، مرنے سے بچنے کے لیے آدمی کے اندر کجی پیدا ہوتی ہے نا، دنیا کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے نا۔ تو کس کا کج ہوگا؟ جس کا سیدھا ہو چکا ہے اسی کے کج ہونے کا خطرہ ہے۔ جس کا پہلے سے کج ہے وہ کیوں دعا مانگے گا؟ یہ تو یہ نہ سمجھیے کہ اگر ہمیں آج ہدایت نصیب ہے تو اس کے بعد کوئی اس ہدایت کے اندر جو ہے نا کوئی کمی نہیں آ سکتی، ہو سکتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ آج ہم سمجھتے ہی ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو ہمارے اندر کسی خرابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امکان ہے، یہ بیماری لگتی ہی غیر شعوری طور پر ہے۔ یہ طبعی محبتیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں،
جیسے حیوان کو چارہ کھینچ لیتا ہے، ونڈا کھینچ لیتا ہے، اسی طرح یہ محبتیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اور جب کھینچ لیتی ہیں تو وہ محبت پیچھے چلی جاتی ہے، اللہ کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے، رسول کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے، حق کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، دل کج ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت آتی ہے، دل کج ہوتے ہیں۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ اہل ایمان کی دعا ہے، یہ اولو الالباب کی دعا ہے، یہ حکیم لوگوں کی دعا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور کتنی تباہ کن ہے۔ آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محرومی ہے، کتنی تباہ کن ہے۔ پتہ کب چلے گا؟ جب پل صراط پر پہنچیں گے۔ مت ماری ہوتی ہے، اس سے پہلے سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور آگے جا کے پتہ چلے گا کہ انسان کتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس بیماری کے نتیجے میں۔ تو بہرحال اس سے پناہ مانگنی چاہیے، جیسے دعا ہم اور چیزوں کی کرتے ہیں نا، اللہ کاروبار میں برکت دے، اے اللہ یہ کر، اے اللہ وہ کر، تو وہاں یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کج ہونے سے بچا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں نفاق کی چھوت سے بچا۔ تو جسمانی بیماریوں سے بھی بچنا ہے، لیکن یہ کہ یہ تو سب سے بڑی بیماری ہے جو قلب پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور وہ نفاق کی بیماری ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔